बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तीन इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के दो इंतहाई अहम इजलास हुए हैं। पहले इजलास में तो शहबाज शरीफ को हटाकर नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने का फैसला किया गया है। ये खबर जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मैंने 2 रोज़ कबल दी थी और इस इजलास में बाकायदा अब ये फैसला हो गया। इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और जो एक और इजलास हुआ है, दूसरा इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन और सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान करते हुए इमरान खान साहब से डील मांग ली है। और शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ का भी जो पैगाम है वो भी अडयाला जेल पहुंचा दिया गया है, जिसमें नवाज शरीफ इमरान खान साहब से डील मांग रहे हैं। और इस मुतालबे पर इमरान खान साहब की जानिब से भी एक रद्द अमल सामने आया है, जेल से रद्द अमल सामने आया है। इस पर भी डिटेल्स और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इसी सूरत हाल में नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर है साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। वो इन दिनों बड़े बेचैन हैं। कभी तो उनके हवाले से खबरें आती हैं कि वो कुरान पाक उठाकर और कस्में उठा रहे हैं और कभी उनकी बेचैनी के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ वीलॉग का आगाज़ करने से पहले कि यही मुस्लिम लीग नून हुआ करती थी जो ये कहा करती थी कि हमने इमरान खान से बात नहीं करनी, हमने इमरान खान के लाने वालों से बात करनी है। रिजवान गलज़ई साहब ने एक ट्वीट भी किया और लिखा है जी कि वो जो कहते थे हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया कि बात हमने इमरान खान से नहीं करनी वाला, ये असल में कहा था कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि इसको लाने वालों से है। वो अब लाने वालों को साथ मिलाकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जो जिक्र है वो है जी ताकतवर हलकों का, कि नून लीग पहले ये कहती थी कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं ताकतवर हलकों से है, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि ताकतवर हलकों को साथ मिलाकर और इस वक्त चुनतखब इक़्तिदार लेकर इसके बावजूद भी इमरान खान साहब से मुकाबला इस वक्त वो नहीं कर पा रहे, बल्कि ताकतवरों को साथ मिलाकर दोनों इस वक्त इमरान खान से डील के तलबगार हैं और मुख्तलिफ जो पैगामात हैं वो भी पहुँचा रहे हैं। इस हवाले से राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने तस्दीक भी की है, ये क्लियर भी किया है कि नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान से बैठा जाए, इमरान खान से बात की जाए, इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं और इमरान खान से कोई डील ली जाए। ज़ाहिर सी बात है ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से पैगाम रसानी या कोशिशें इस वजह से हो रही हैं, इस वजह से ये बयानात और गुफ्तगू सामने आ रहा है क्योंकि अब इन्हें मालूम पड़ चुका है कि इमरान खान के अलावा हर कोई सिफर है और इमरान खान साहब को ये आउट नहीं कर सकते। और तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के सामने इस तरह से डट कर खड़ा हो और जो है वो अवाम उसके साथ डट कर खड़ी हो और इतने टाइम तक वो डट कर खड़ा रहा हो, क्योंकि ख्याल यही किया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ दिन जेल में नहीं गुजार पाएंगे। इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह से प्रोपेगेंडा भी किया गया कि वो शायद कोई नशे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब को जेल में डाला गया तो एक हफ़्ते के बाद इमरान खान साहब के खून के और दीगर टेस्ट वगैरह लिए गए तो नशा तो दूर, बिल्कुल करीब करीब भी कोई जो रिपोर्ट्स थी वो सामने नहीं आ पाई या कोई इस तरह की चीज़ साबित नहीं हो पाई। और अगर ये इनका ये प्रोपेगेंडा वाकई सच होता तो अभी तक इन्होंने आसमां को सर पर उठाया होता। बहरहाल जी तमाम तर कोशिशें करके इन्होंने देख ली और अब इनको भी नज़र आ चुका है कि नून लीग की सियासत दफन है और माँ सवाए इसके कि कप्तान के साथ बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाए और मुज़ाकरात बेसिकली डील ली जाए इमरान खान से, तो तब ही इन्हीं का सर्वाइवल है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि मुज़ाकरात को इस तरह से नहीं होने, पहले आप अवामी मैंडेट वापस करें फिर उसके बाद जो बातचीत है वो आगे चल पाएगी। बहरहाल जी मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ है सीनियर रहनुमाओं का, इस इजलास में ये कहा गया है ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक और दीगर वगैरह सीनियर रहनुमा जो हैं वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं और वो ये है कि इस वक्त इन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ अपनाना पड़ेगा, नहीं तो मुस्लिम लीग नून की जो कब्र खुद चुकी है बहुत जल्द ये इस कब्र में दफन भी होंगे और ऊपर इनके जो मट्टी है वो भी डाल दी जाएगी। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक को भी ये ऑफ़र की गई
کہ آپ دوبارہ سے حکومت کا حصہ بن جائیں۔ شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا دونوں رہنماؤں سے کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں اور آپ حکومت کا حصہ بن جائیں، لیکن انکار کیا گیا، صاف انکار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں عوام کے مطابق بیانیہ بنانا ہوگا، جو عوام سوچ رہی ہے اس کے مطابق بیانیہ بنانا ہوگا، اور بیانیہ کیا ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر بے شک ہم حکومت میں آ بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور مذمت کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شہباز شریف نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ حکومت میں آ کر جو مذمتی بیانیہ ہے وہ اپنا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق دونوں جو رہنما ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس میں کوئی بھی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے ان دونوں کی جانب سے کہ جو حتمی فیصلہ ہے وہ نواز شریف کریں گے، اور نواز شریف کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا، اور جو نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ ہم شامل ہوں یا نہ ہوں، مذمتی بیانیہ یا کیا ہو، اور وہی فائنل جو فیصلہ ہے وہ ہوگا۔ بہرحال نواز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ رانا ثناء اللہ خود ہی ان کے حوالے سے یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ایک تو اب مذمتی جو بیانیہ ہے وہ اپنایا جائے گا، اور دوسرا عمران خان صاحب سے رابطوں کی اور پیغام رسانی کی بھی جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں، ہمیں معافی دے دیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹلی تو اس طرح سے نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں معافی دے دو، لیکن پیغام پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں معافی دے دو اور ہم سے کوئی ڈیل کر لو، اور نواز شریف اس تمام تر چیزوں کے لیے تیار ہے، اور وہ واقعی تو ان سے کوئی جو ڈیل ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا واضح پیغام ہے، اور آج پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ قوم جان لے کہ مجھے سراسر جعلی، جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد مقدمات میں گزشتہ 9 ماہ سے جیل میں قید کیا گیا، 9 سال سے زیادہ عرصہ بھی قید رہنا پڑا تو رہوں گا، قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ملکی سلامتی کا سلسلہ روکنے کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ تو ایک تو یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہماری آزادی میں ایک جنگل کا بادشاہ حائل ہے جو دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین آمریت قائم کیے ہوئے ہے، جنگل کے بادشاہ کی ضد انا قانون کو خاطر میں نہ لانے اور ملک کو دستور کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد ملکی معیشت، نظام حکومت، حتیٰ کہ جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کلیئر میسیج دے دیا گیا ہے۔ جہاں تک ڈیل کی بات ہے تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، جو عوامی مینڈیٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے وہ واپس کیا جائے، اور یہ جو مسلط کی گئی ہے چنتخب حکومت جسے عوام کا بالکل مینڈیٹ نہیں ملا، تو پھر اس کے بعد ہی کوئی بات جو ہے وہ آگے چل سکے گی۔ لیکن اس چیز کے اوپر بات آگے نہیں چلے گی کہ آپ کو کوئی NRO دے دوں یا آپ کو کوئی جو ہے وہ ڈیل دے دوں، یا آپ نے جو اپنے کیسز ختم کروائے ہیں ان کیسز کے حوالے سے بس آپ کو NRO دے دیا جائے، کرپشن کے اوپر معاف کر دیا جائے، تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ معیشت کے اوپر کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں کہ چلے یہ ایک پالیسی ہے اور اس کے تحت ہی معیشت کو چلایا جائے گا، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، جسے بھی عوام الیکٹ کریں، تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں پر کرپشن کی بات ہے اور کیسز کی بات ہے تو اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کے اوپر ان کی معافی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں، مسلسل جو پیغام رسانی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو صدر بنانے کی جو متفقہ قرارداد ہے وہ منظور کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب کی تنظیمی اجلاس میں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ نواز شریف کو 17 میں ایک سازش کے تحت نااہل کیا گیا اور پھر جبری طور پر پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا۔ قرارداد کے متن میں درج ہے کہ آج جب کہ سازشی آرڈرز اور جعلی سزائیں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں اور نواز شریف سرخرو ہو گئے ہیں تو پارٹی ان سے استدعا کرتی ہے وہ دوبارہ قیادت سنبھال لیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ نواز شریف قیادت سنبھالیں تاکہ پارٹی ان کی ولولہ انگیز قیادت میں عوامی مقبولیت کی نئی جو سطح ہیں وہ طے کر سکیں۔ قرارداد کے مطابق ضمنی انتخابات میں پارٹی کی بھرپور کامیابی پر پنجاب کی تنظیم بالخصوص پارٹی قیادت کو مبارکباد پیش کی گئی۔
بہرحال جی یہ ایک قرارداد پیش کر دی گئی ہے اور بہت جلد پارٹی کی جو صدارت ہے وہ نواز شریف کو دے دی جائے گی اور شہباز شریف کی ان تمام تر چیزوں سے پارٹی معاملات سے چھٹی کر دی جائے گی۔ آخر میں ناظرین سابق آرمی چیف کی بے چینگی کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ تفصیلات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، طاقتور حلقوں کے بڑا قریب بھی ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ان کی یہ شو ہے جی، اس میں یہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سنیے گا کہ وہ بڑے پریشان ہیں۔ دیکھیے جب وہ باہر تھے نا، وہ جب باہر نکلتے ہیں نا تو اگر پبلک میں کہیں بھی جاتے ہیں نا، شاپنگ مال، گروسریز لینے، یہ فرانس گئے تھے، آپ کو یاد ہے وہاں پر کیا مطلب؟ فرانس میں بھی گئے تھے جی، اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں جی، تو بڑی بہت شرمندگی کا باعث ہے نا یہ بات کہ آرمی چیف اپنی اہلیہ کے ساتھ دونوں 60+ وہ جا رہے ہیں کہیں اور پی ٹی آئی والے پڑ جاتے ہیں، ان کو گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، وہ سڑک کے اس طرف ہوتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہی از ویری کین کہ اپنا نام کسی طریقے سے کلیئر کیا جائے، اس لیے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ صحافیوں نے جو باجوہ صاحب کی بات کرتے تھے ان کو انسٹرکشنز آئی ہیں اوپر سے کہ یار باقی ٹھیک ہے، باجوہ صاحب کی گل نہ کریا کرو، ہمارے چیف ہیں، چیف رہے ہیں، چھوڑ دو۔ تو ایڈوائس بھی آئی ہے کہ باجوہ صاحب کی بات ہے، اس مطلب تکلیف ہو رہی تھی ان کو کہ وہ بڑے پریشان ہیں۔ تو باجوہ صاحب بڑے پریشان ہیں کہ ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور باجوہ صاحب بڑے بے چین ہیں کہ خاص طور پر وہ عوام میں نہیں نکل پا رہے، اور جو ایک ان کے حوالے سے چیز بن چکی ہے عدم اعتماد عمران خان صاحب کی حکومت گرانے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو یہ تمام تر چیزیں لے کر وہ بڑے پریشان ہیں، اسی لیے وہ آج کل وضاحتیں بھی پیش کر رہے ہیں، قرآن اٹھا کر وہ قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال جی جناب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما ہیں جی، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے خود ایکسٹینشن لی، اور انہوں نے کیا کہا ہے جی، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ بھی ذرا سنیے گا۔ ان کے اس بیان سے متصادم ہیں، متضاد ہیں۔ میری معلومات یہ تھی کہ انہوں نے ایکسٹینشن کی خواہش ظاہر بھی کی، میری معلومات یہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹیج پہ یہ پیغام بھی گیا جی کہ اگر یہ نہ ہوا، معلوم نہیں انہوں نے خود پیغام دیا یا ان کے کسی ویل وشر نے جا کے کہا جی کہ اگر یہ نہ ہوا تو ماشاء اللہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا تو یہ باتیں ہو چکی ہیں، یہ نئی نہیں ہے، میڈیا میں آ چکی ہیں، لیکن یعنی کہ اگر ایکسٹینشن نہ ملتی تو مارشل لا بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ بڑے انکشافات ہیں جی جو کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ بہرحال اس وقت وہ آرمی چیف تھے جب ایکسٹینشن اور دیگر چیزوں کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے، لیکن آج کل وہ بڑے بے چین اور بڑے پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ آخر میں ناظرین موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے جی، ایک اہم ترین بیان ان کی جانب سے سامنے آیا ہے، تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی۔ آرمی چیف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا ہمیں ملک کی ترقی کے اقدامات سے نہیں روک سکتا۔ گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں، انشاءاللہ عوام کے تعاون اور سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں۔ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر پر مرکوز رہیں۔ تو یہ اہم ترین بیان تھا جی جو کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جانب سے سامنے آ گیا ہے۔ بہرحال جی عوام کا اس وقت موڈ کیا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، عوام کیا چاہتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور عوام کے موڈ کے اگینسٹ اگر چیزیں کی جائیں تو ظاہر سی بات ہے عوام اس کو کیسے ایکسیپٹ کرے گی، اور ایسا گروپ بلکہ جس کو زبردستی منتخب کر کے اور جسے عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، اگر اسے حکومت میں لا کر بٹھا دیا جائے گا اور وہ حکومت چلائیں گے، تو پھر جو عوام ہے وہ کیسے ان کو ایکسیپٹ کریں گے، اور کیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور کیسے جو معاشی سٹیبلٹی ہے وہ آئے گی۔ عوامی مینڈیٹ جس کو ملا وہ جیل میں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو عوامی امنگوں کے خلاف یا عوام کی سوچ کے اگینسٹ ہیں، تو پھر معاشی ہو یا سیاسی ہو یا کوئی اور سٹیبلٹی ہو وہ پھر نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال جی یہ آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔